100 नस्ब किया था। वहाँ किसी की मुदाखलत बेजा से निमटने और वाकिफ रहने के लिए दूसरे शोबों के अलावा खुदकार कैमरा भी नस्ब किया गया था ताकि मुदाखलतकार की तस्वीर लेकर बाद में जवाबी कार्रवाई की जा सके। हर वो जगह जहाँ आदमी को नज़रअंदाज करके किसी मशीन पर एतमाद किया जा सकता था, तंजीम में वहाँ मशीन और बंदोबस्त नाफिज था। और अगर वो इमारत वहाँ वाकई किसी अहमियत की हामिल थी तो वहाँ भी महसूस हिस्सों में कैमरे या किसी और हिफाजती इंतज़ाम की मौजूदगी के तमाम तर इम्कानात मौजूद थे। इमारत की तरफ बढ़ने से कबल मैंने जेब से नायलॉन का मोज़े-नुमा निकाब निकाल कर सर पर मंड लिया और फिर एहतियात से इमारत के बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त मेरे जहन पर अजीबोगरीब ख्यालात ने यलगार की हुई थी। मौत के सौदागर हीरोइन की तिजारत में बेअंदाज पैसा कमा रहे थे और उस पैसे की मदद से ऊपर वालों से अपने गिर्द नाकाबिल शिकस्त हिसार कायम किया हुआ था। उन तक पहुंचना तो दरकिनार उनकी शिनाख्त तक नामुमकिन थी। फिर भला ये कैसे मुमकिन था कि उस पुरशिकवा मकान में दाखिले का रास्ता महज एक आदमी की लाश से गुजरता हो। मेरी रफ्तार सुस्त पड़ गई। कहीं बरामदे में जा बजा फोटो सेल पोशीदा न हो, कहीं उनका सिलसिला किसी खुफिया और बे आवाज़ लगन से मुंसलिक होकर मेरी फोटो सेल की जद में आते ही अचानक नामालूम सिम से बे आवाज़ गोलियां चली और मेरा बदन छलनी होकर रह जाए। मैं फरीरी लेकर रह गया। तारीकी में डूबी हुई पुरशिकवा इमारत के हदोहार मुजासे भी हवेली की तरह नजर आने लगे। जीवा हाउस में C1 ने MT300 और उसके हिफाजती इंतज़ाम की तनसीब मेरी मौजूदगी में की थी और मैं फ़ोटो सेल के काम करने के असूल से वाकिफ़ था। फ़ोटो सेल और रोशनी के मुखरज के दरमियान शुआएं मुनक़ता होते ही हिफाजती निज़ाम हरकत में आ सकता था। उसे आजमाने के लिए मेरा बजाते खुद इस खतरनाक बरामदे पर चढ़ना ज़रूरी नहीं था। मैं फ़ौरन ही रुक गया। लान में फैला हुआ जंगल मेरे तजुर्बे के लिए हासा मवाद फराहम कर सकता था। मैंने लान से एक का दादम होद रो पौधा जड़ों समेत उखाड़ लिया, लेकिन खासी देर वहाँ भटकने के बावजूद दूसरे लवाज़म दस्तयाब ना हो सके। आखिरकार मैं इमारत के बगली हिस्से की तरफ बढ़ गया। वहाँ मुझे 2 कमरों पर मुश्तमिल वो रिहाइश गाह भी नज़र आ गई जो शायद मेरे शिकार के इस्तेमाल में थी। बल्ब जलाने पर वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ नज़र आने लगी, मगर उन्हें इस्तेमाल करने वाला बाहर अपने खून में नहाया हुआ पड़ा था। इस तरफ तलाश के दौरान मुझे एक बांस का फटा हुआ लंबा सा टुकड़ा मिल गया जो गालबन नालियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए रखा गया था। मैं वो टुकड़ा रोशन कमरे के सामने ले आया। मुझे अपनी कलाई पर आने वाली हराशों में सोजिश का एहसास हुआ और मैंने देखा कि मेरी दाहिनी आस्तीन का निचला हिस्सा खून के दागों से भरा हुआ था। 2 जगह से आस्तीन भी कटी हुई थी और मैं इस हालत में होटल तो दरकनार शहर के किसी रोशन या बारोनक इलाके का रुख भी नहीं कर सकता था। इस कमरे में बाकायदा तिब्बी अमदाद का तो कोई सामान नहीं था, अलबत्ता आफ्टर शेव लोशन की खासी मिकदार मौजूद थी। मैंने लोशन से दाहिनी कलाई की हराशों को साफ़ किया, जिनमें सिर्फ एक ज़रा गहरी थी मगर उस पर भी खून की पपड़ी जम चुकी थी। फिर मैंने अपनी कमीज़ उतार कर एक कागज़ में लपेटी और अपने हरीफ के कपड़ों में से एक बुश शर्ट पहनकर बाहर आ गया। फटे हुए बांस के टुकड़े के सिरे पर कदादम पौधे को बांधकर मैं दोबारा बरामदे की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने एहतियात से दीवार की ओट में पोजीशन संभाल ली और बांस के टुकड़े को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आगे बढ़ाने लगा कि उसके सिरे पर बंधा हुआ पौधा अमूदी हालत में रहे। वो पौधा बरामदे पर चंद फुट ही बड़ा होगा कि मैं सन्नाटे में आ गया। बांस का टुकड़ा मेरे हाथ से छूट गया और मेरे बदन में सारे मसामों के दहाने खुल गए। हल्के से 3 खटकों के साथ 3 गोलियां जन्नाटे के साथ पौधे में से गुजरी। फायर बे आवाज़ हथियारों से तो मेरी फटी फटी आंखों से बरामदे में पड़े हुए पौधे बता रहा था। अगर मुझे बर वक्त वो एहतियाती तदबीर ना सूझी होती तो उस पौधे की जगह मेरा छलनी बदन तड़प रहा होता। बज़ाहिर वीरान और गैर महदोश नजर आने वाली इमारत में अजनबी मुदाखलतकार के लिए मौत की भयानक और नाकाबिले मौत फंदे की मौजूदगी का साफ मतलब था कि मैं खुशकिस्मती से सुबह इमारत में दाखिल हुआ था। जीवा हाउस में इलेक्ट्रॉनिक आलात से मुंसलिक हिफाजती निज़ाम का मैं खुद शाहिद था। C1 के मकान में इसी किस्म की गैर मोहलिक धंधे से सुल्तान शाह दो चार हो चुका था और अब इस वसीओ अरीज मगर बज़ाहिर गैर आबाद इमारत में फोटो सेल से मुंसलिक बारूदी हथियारों की खुफिया तनसीबात सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ थीं। यकीनी तौर पर इस इमारत को A2 के मामलात में खास अहमियत हासिल थी। इमारत का होनहार महाफिज अपने ही हथियार से बुरी तरह जख्मी हो चुका था और बेहोशी की हालत में लहजा ब लहजा मौत की वादी में बढ़ रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि इस बदनसीब को इमारत पर मामूर करते हुए अंदर दाखिले की ममानत ज़रूर की गई होगी, मगर वो बरामदे में नस्ब शैतानी जाल से सरासर ला इल्म होगा ताकि कभी उसके दिल में हिदायत से इनहराफ पैदा हो तो वो खुद इस खुदगार निज़ाम के तहत कैफरे किरदार को पहुँच जाए।
میں A2 کے ایک ٹھکانے میں داخل ہونے میں دیر لگا چکا تھا۔ مقدر میری یاوری کر رہا تھا، محافظ میرا بے ضرر تھا۔ اندھیرے میں موجود خطرے سے میں باخبر ہو چکا تھا۔ برآمدے میں کھلنے والے دروازوں کا رخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے اعصاب پرسکون ہوئے تو میں وہاں سے پہلے میں نے اپنے شکار کا جائزہ لیا تو بدستور بے ہوش میری نگاہوں میں دھندلکے کی عادی ہو چکی تھی۔ پھر بھی میں نے اطراف کا جائزہ لیا تو زمین کے خاصے بڑے حصے پر خون کے داغ اور لوتھڑے نظر آئے۔ میں اپنے جوتوں کو خون میں آلودہ ہونے سے بچاتے ہوئے اس کے بے حس و حرکت بدن کے قریب پہنچا اور نبضیں ٹٹولتے تو وہاں موت کا بھیانک سکوت طاری تھا۔ وہ میرا دشمن تھا مگر اس کی موت پر میں نے اپنے دل پر بھاری پن سا محسوس کیا۔ وہ جو بھی تھا بہت نیچلے درجے کا آدمی تھا اور نہ جانے کن مجبوریوں کے باعث گناہوں کی اس فصل کی آبیاری کر رہا تھا۔ پھر مجھے بے اختیار تاریخ یاد آ گیا جسے تنظیم کے بڑوں نے خطرات میں گھرا ہوا دیکھ کر کسی کتے کی طرح برحمی سے مروا دیا۔ میرا خون جوش کھانے لگا اور تاریخی نے حامد کے ساتھ اس کی مجبوریوں کا سودا کیا۔ ایک صاف ستھرے نوجوان اور امن پسند شہری کو اس نے سنہرا باغ دکھا کر منشیات فروشی کے دھندے میں لگایا تھا۔ حامد کی اپنی مجبوریاں تھیں اور وہ محض ایک سمجھوتے کے تحت اس کام میں ملوث ہوا تھا۔ حد سے آگے بڑھنے پر ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ اگر وہ بد نصیب کسی ایسے موقع پر ایسے ہی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تو بھی میں اس طرح دل گرفتہ ہوتا، کیونکہ وہ اور اس جیسے بہت سے دوسرے اس گھناؤنے کاروبار میں شامل ہونے کے باوجود ہمدردیوں کے مستحق تھے۔ حامد کے ذریعے میں نے کراچی میں چند ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کا بندوبست کیا جو ہیروئن لے کر بیرون ملک سفر پر روانہ ہوتے۔ یہ کام اتنا اہم تھا کہ A2 نے تمام سرگرمیاں موقوف کرانے کے باوجود محض اس سلسلے میں مجھے ہدایات لیتے رہنے کا حکم دیا اور میں کراچی چھوڑ کر لاہور آ بیٹھا تھا۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ اس عمارت میں ایک خون ہونے کے بعد A2 لازماً اس فون نمبر کے بارے میں محتاط ہو جاتا جس کے ذریعے میں اس عمارت تک پہنچا تھا، کیونکہ اس فون کا اس عمارت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور قائم تھا۔ بھیڑیا زخم کھانے کے بعد بہت چالاک اور چکنا ہو جاتا ہے، میرا یہی خیال A2 کے بارے میں تھا۔ اگر اس کی ذہنی رو اس بحران میں میری طرف منتقل ہو جاتی تو میری اپنے ٹھکانے سے غیر حاضری میری پوزیشن کو مشکوک بنا سکتی تھی۔ A2 کو اپنے مد مقابل کسی باخبر اور خطرناک حریف کی موجودگی سے باخبر کرنے کے بعد میرا فوری کراچی لوٹنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں عمارت کی طرف بڑھا، پھر میں نے وسیع و عریض رقبے پر بنی ہوئی اس عمارت کا پوری طرح طواف کر ڈالا، لیکن کہیں بھی کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے میرا اندر داخل ہونا ممکن ہوتا۔ کھڑکیوں میں شیشے ضرور تھے، لیکن شیشوں کے عقب میں ہر چوکھٹ پر مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی تھی جسے کاٹے بغیر اندر گھسنا ناممکنات میں سے تھا۔ کافی دیر غور و خوض کے بعد ایک تجویز میرے ذہن میں آ ہی گئی۔ برآمدے میں فوٹو سیل سے منسلک ہتھیار خودکار ضرور تھے، مگر ان میں میگزین کی ایک محدود مقدار ہی لوڈ ہو سکتی تھی۔ 6-7 گولیاں اور پھر میدان صاف ہوتا۔ میں نے دوبارہ برآمدے کے سامنے اپنا محفوظ مورچہ سنبھال لیا، پھر جو ہی میں نے پھٹے ہوئے بانس کے ٹکڑے کو گھما کر برآمدے کے فرش پر پڑے ہوئے قدادم خوردرو پودے کو اوپر اٹھایا، دوبارہ 3 کھٹکوں کے ساتھ 3 فائر ہوئے اور گولیاں پودے سے گزر کر باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں کہیں دور جا گری۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا باوردی ہتھیاروں میں پستول اور ریوالوری ہی پر سائلنسر استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ان اسلحوں میں چیمبر ہونے کی وجہ سے گولیوں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ بھاری میگزین یا گولیوں کی پیٹیوں پر انحصار کرنے والے اسلحے کی ساخت نہ صرف بہت بھاری ہوتی ہے بلکہ اس کی آواز پر قابو پانا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 6-7 فائروں کے بعد برآمدہ خطرات سے عاری ہو جانا چاہیے تھا، اور ہوا بھی یہی۔ میں اس قدادم پودے کو بار بار آگے پیچھے سرکا کر فوٹو سیل کے نظام کو حرکت میں لاتا رہا اور ہر بار گولیاں چلتی رہیں، مگر 8ویں بار ٹریگرز کے کھٹکتے ضرور سنائی دی لیکن کوئی فائر نہیں ہوا۔ اپنے اطمینان کے لیے میں نے مزید 2 کوششیں کر لی، لیکن جب ہر مرتبہ یکساں کھٹکے ہوئے بانس کے ٹکڑوں کو کھینچ کر اس کے سرے پر سے پودے کو کھولا اور اجاڑ لان پر پھیلتے ہوئے اس کو پھینک دیا، بانس کی لکڑی واپس اسی کی جگہ پر جا گری۔ بعد میں تفتیش کے لیے آنے والے A2 کے اہلکاروں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے اسلحے کو کس ترتیب سے مفروش کیا گیا تھا۔ وہاں کیمروں وغیرہ کی موجودگی کے خطرے کے پیش نظر میں نے اپنے چہرے پر ذرا منڈی ہوئی نقاب لگائی تھی۔ جب میں برآمدے کی پہلی سیڑھی پر اترا تو احتیاطی تجربات سے مطمئن ہو جانے کے باوجود میں نے غیر معمولی حد تک احتیاط برتی۔ برآمدے کے فرش پر پہنچا تو میرا دل
دھڑک اٹھا، پنڈلیوں پر عجیب سی لرزش طاری ہو گئی۔ میں نے وہ حدیں عبور کر لیں اور غیر محسوس وقفوں سے تقریباً بیک وقت 3 ٹائگر چلے اور پھر میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے برآمدے میں کھلنے والے نسبتاً کمزور دروازے کی کہ ہضمی قفل پر ایک تار کے ٹکڑے ہوئے مڑے ہوئے سرے سے قسمت آزمائی کی اور 1.5 منٹ کے بعد محنت کے بعد تالا کھل گیا۔ میں نے دروازے کے پٹ اندر دکھیلے تو نتنوں سے عجیب سی بو ٹکرائی، جیسے وہ دروازہ مدت دراز سے بند رہا ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے چوکھٹ عبور کر لی۔ اس وقت میرے اعصاب پر ایک بار پھر تناؤ کی کیفیت طاری ہو چلی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں دوسری دفاعی لائن کے طور پر اندھیرے میں کوئی نیا شعبدہ باز میرا منتظر نہ ہو۔ باہر سے روشنی دیکھ لیے جانے کے خوف سے میں نے بلب روشن کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا، بس پینسل ٹارچ کی محدود روشنی میں پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھاتا رہا۔ پیش قدمی کے ساتھ میں سمتوں کو بھی ذہن نشین کرتا رہا تاکہ اندھیرے میں اس بھول بھلیاں سے واپسی ممکن ہو سکے۔ ہر طرف سے کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باعث اندرونی فضا میں گھٹن اور عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ بیرونی ساخت کی طرح اندر سے بھی وہ مکان بہت شاندار اور پوری طرح آراستہ تھا، لیکن قدم قدم پر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کافی عرصے سے وہاں کوئی چیز انسانی استعمال میں نہیں آئی تھی۔ فرنیچر وغیرہ پر گردگی باریک سی تہہ جمی ہوئی تھی جو نہ جانے کہاں سے گزر کر اندر پہنچتی رہی تھی۔ آخرکار قالین اور بیش قیمت فرنیچر سے آراستہ ایک لابی کے گوشے میں مجھے ٹیلی فون اور انسٹرومنٹ بھی نظر آ گیا۔ میں تیزی سے اسی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ وہی میری پوری مہم کا مرکز تھا۔ فون کی تپائی کے نیچے تقریباً فون ہی کے سائز کا ایک خوبصورت چوکور ڈبہ رکھا ہوا تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا ایک بلب روشن تھا۔ اس سے نکلنے والے تار فون کی ڈبیا سے منسلک تھے۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ ان دنوں کراچی کے بہت سے دفاتر اور گھرانوں میں کارڈ لیس ہینڈ فون رواج پا چکے تھے اور وہ میرے لیے نئی چیز نہیں تھے۔ فون کے ساتھ الیکٹرانک سرکٹ پر مشتمل بکس منسلک کرنے کے بعد ایک مختصر سے لاسلکی فون پر محدود حلقے میں چلتے پھرتے اس نمبر کی کالز ریسیو کرنے کے ساتھ حسب مرضی نمبر بھی ڈائل کیے جا سکتے تھے۔ اس عمارت کی حالت فون پر تنے ہوئے مکڑی کے جالوں سے یہ ظاہر تھا کہ اس مکان سے فون کی سہولت استعمال نہیں کی گئی، مگر فون سے منسلک آپریٹرز نے یہاں کا طریقہ کار واضح کر دیا تھا۔ میں نے اس آپریٹرز کی نیم پلیٹ پر درج تفصیلات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کا دائرہ کار 100 میٹر پر مشتمل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایٹو اس عمارت میں داخل ہوئے بغیر 100 میٹر کے فاصلے پر بآسانی اس نمبر پر آنے والی ہر کال وصول کر سکتا تھا۔ اس طرح ٹیلی فون تک پہنچ جانے کے باوجود ایٹو کی لبکشائی ناممکن ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی ذات کے گرد حصار کو برقرار رکھنے کے لیے اس قدر پیچیدہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اس تک رسائی کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اول تو نمبر کے سہارے کی جانے والی ہر کوشش مسز دلدار بھٹی تک پہنچ کر دم توڑ جاتی اور میں اپنی دانش میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے اس مکان تک آ بھی گیا تھا تو یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ وہ خود ایٹو نے اس ویران عمارت میں قدم بھی رکھا ہوگا۔ عمارت میں موجود فون سے منسلک آلے کا حیطۂ عمل 100 میٹر پر مشتمل تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس حد میں ایٹو منتقل طور پر قیام پذیر ہو اور مقررہ اوقات میں چلتے پھرتے یا کسی ٹھکانے پر پہنچ کر وہ پیغامات وصول کرتا رہا ہو۔ اس ناکامی نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تنظیم کی رازداری کے مرحلے میری توقعات سے کہیں بڑھ کر پیچیدہ اور کارآمد ثابت ہو رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مدت دراز سے یہ غیر قانونی کاروبار کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ناکامی کے تقدر اور اشتعال کے عالم میں میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر اس کا فون نمبر کارڈ نوٹ کیا اور پھر بیش قیمت صوفے ادھیڑ کو فوم کو دیا سلائی دکھا دی۔ واپسی میں نے جا بجا مختلف مقامات پر ساز و سامان دکھاتے ہوئے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ میری واپسی کے 2 ہی گھنٹوں میں پوری عمارت آگ کے فلک بوز شعلوں کی اوٹ میں آ جائے گی۔ عمارت ویران اور غیر آباد تھی۔ احاطے کی دیواروں سے اصل عمارت کا فاصلہ کافی زیادہ تھا، لہٰذا اس آگ سے قرب و جوار کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس سے بیشتر کہ عمارت سے باہر گھاس پھوس تک پہنچتی۔ اس علاقے کے دوسرے مکین شعلوں کی سرخی دیکھ کر فائر بریگیڈ کو طلب کر لیتے۔ ایٹو کی ذات رازداری کے آہنی پردوں میں چھپی ہوئی تھی، اس لیے اس اہم عمارت میں آتش زنی اور وہاں سے برآمد ہونے والی لاش اس کے اعتماد کو متزلزل کر سکتی تھی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے کسی طاقتور حریف کی موجودگی کا احساس دلا دوں تاکہ بوکھلاہٹ کے عالم میں اس سے غلطیوں کا ارتکاب ہونے لگے اور میں کسی طرح اس کی گریبان پر ہاتھ ڈال سکوں۔ واپسی کے لیے میں نے پھاٹک کی راہ اختیار کی اور تھوڑی ہی دیر بعد ٹیکسی پکڑ کر ہوٹل جا پہنچا۔ غزالہ کمرے میں بے چینی سے میری منتظر تھی، اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ میری دستک کے جواب میں اس نے دروازہ کھول کر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا تو میں نے فوراً ہی کسی گڑبڑ کے امکان پر سوچنا شروع کر دیا۔
یہ بش شرٹ آپ کی تو نہیں ہے یہ؟ اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا۔ وہ لاکھ تعلیم یافتہ اور روشن خیال صحیح مگر تھی ایک عورت تھی، اور عورت کی نگاہیں لباس کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ میں نے کاغذ میں لپٹی ہوئی خون آلود قمیض ایک طرف اچھال دی۔ میری قمیض گندی ہو گئی تھی اس لیے بدلنا پڑ گئی۔ یہ بتاؤ کہ تم واپس کب آئیں؟ ابھی 8 بجے آئی ہوں، وہ آنکھیں بند کر کے پھرینی لیتے ہوئے بولی۔ آج کا تجربہ مجھے مدتوں یاد رہے گا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں آج آپ تک پہنچ ہی نہ سکوں۔ تسلی سے مجھے تفصیل بتاؤ، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ عملی زندگی تصورات سے عموماً بہت زیادہ کٹھن ہوتی ہے، خصوصاً جب واسطہ برے لوگوں سے ہو۔ ایشین سنڈیکیٹ تو مجھے بہت صاف ستھرا اور آوارہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دفتر شاید 3 کمروں پر مشتمل ہے، باہر 2 مرد اور 3 لڑکیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ میں نے انہی میں سے ایک سے اپنا مدعا ظاہر کیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ بہت خوبصورت اور شاندار دفتر تھا، اور وہاں بڑی سی سیاہ میز کے پیچھے ایک نرم ہو لیکن ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یہ جاننے کی کوشش تھی کہ مجھے اس دفتر میں کس نے بھیجا ہے۔ اب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت کی تلاش میں کئی دفاتر سے ہو آئی ہوں، اتفاقاً وہاں بھی پہنچ گئی تو اس نے بے امتیازی کے آثار دکھائے، اور پھر اس نے میری تعلیمی کوائف کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، اور گھسی بیٹی میں نے کہانی تراشنی شروع کر دی۔ ارے کھانا بھی کھایا آپ نے؟ بات کرتے کرتے وہ چونک کر بولی۔ میں کرسی کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر مسکرا دیا۔ روم سروس کو ہدایات دے دو۔ فون پر ہدایت دے کر وہ دوبارہ بتانے لگی۔ میں پوری طرح محتاط رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میری طرف سے کھٹک گیا۔ اس نے آزمائشی طور پر مجھے ایک لڑکی کے حوالے کر دیا، اور میں سارا دن مختلف فائلوں میں بکھرے ہوئے کاغذات کو ترتیب سے یکجا کر کے فائل کرتی رہی۔ سارے ہی کاغذات کا تعلق فرم کے برآمدی کاروبار سے تھا۔ غالباً دنیا کے بیشتر ممالک سے ان کے تجارتی روابط ہیں، تو اس میں الجھنے کی کیا وجہ تھی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری کوششیں کامیاب رہیں اور تمہیں ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ میں جگہ مل گئی۔ کھانے کے وقفے کے بعد نصیر خان نے مجھے دوبارہ بلایا۔ نصیر خان کون؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ وہی ادھیڑ عمر شخص۔ باہر کام کرنے والی لڑکیوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ادارے کا جنرل مینیجر ہے۔ فرم کے ایم ڈی کا کمرہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، اسے عملے کے کسی فرد نے کبھی دفتر آتے نہیں دیکھا۔ عملاً نصیر خان ہی سیاہ سفید کا مالک نظر آتا ہے۔ اس وقت وہ مجھے اپنے دفتر میں کچھ کھا پی رہا تھا۔ فضا میں رچی ہوئی بو کی بنا پر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ کسی قسم کی وائن پی رہا تھا، کیونکہ ڈیڈی بھی کبھی کبھار یہ شوق کرتے ہیں۔ اس نے دوبارہ میری کہانی کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اس سے ایک آدھ جھوٹ بول چکی تھی جسے اس کی جرا کے جواب میں نہ نبھا سکی، اور 3 بجے کے قریب اس نے خشک لہجے میں مجھے دفتر سے رخصت کر دیا۔ کہانی کیا تراشی تھی تم نے؟ وہی روایتی سی چڑھتی عمر کی لغزش کی کہانی، وہ نظریں چراتے ہوئے حفت آمیز لہجے میں بولی تو اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ تفصیل نہیں بتاؤ گی؟ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اسے اپنا نام پروین بتایا، آبائی شہر پنڈی بتایا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میرا لب و لہجہ جھوٹ کی چکلی کھا رہا تھا۔ اس نے پنجابی میں 2-3 سوال کیے تو میں نے جوابات اردو میں ہی دیے، اور اسے بتایا کہ میں ایک شخص کے ہمراہ والدین کو چھوڑ کر خاموشی سے لاہور چلی آئی۔ پیسے ختم ہونے کے بعد دونوں ہی الگ الگ ملازمت کے لیے مقرر آزمائی کر رہے ہیں۔ میں نے میرا لاہور کا پتہ پوچھا تو میں نے صرف اتنا بتا سکی کہ پرانی انارکلی میں اپنے ساتھی کے ساتھ کسی عزیز کے گھر مقیم ہوں۔ مکان نمبر وغیرہ بھی معلوم نہیں۔ دوپہر میں اس نے مجھ سے میرا پنڈی کا پتہ معلوم کیا، اور میں بوکھلا گئی، کیونکہ پنڈی میرے لیے قطعی اجنبی شہر ہے۔ اخبارات میں کبھی پڑھا ہوگا، لہٰذا گوال منڈی کا نام لے دیا۔ اس نے لئے نالے کا ذکر چھیڑ دیا۔ راجہ بازار کے حوالے سے راستہ پوچھنے لگا۔ مکان کا نمبر تو میں نے تک بتا دیا، لیکن محلے وقوع اور راستوں کے بارے میں پے در پہ غلطیاں کرتی رہی، کیونکہ اس کا رویہ فوراً ہی بدلنے لگا۔ آخر میں اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر واپسی کا راستہ معلوم نہ ہو تو اسے کسی اجنبی کے ساتھ باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ وہ راستے کی تلاش میں زندگی بھر بھول بھلیوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ 3 بجے سے 8 بجے تک تم کیا کرتی رہی؟ دفتر سے نکلنے تک سلطان شاہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ کسی سواری کی تلاش میں تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ گہرے رنگ کی ایک کرولا میرے پاس آ کر رکی۔ اس نے کوئی اوباش سا آدمی سوار تھا۔ اس نے مجھے میری منزل تک پہنچانے کی پیشکش کی، جسے میں نے ٹھکرا دیا۔ اس نے گاڑی ذرا آگے بڑھائی اور انجن بند کر کے میرے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ میں خاموشی سے گاڑی میں نہ بیٹھی تو وہ اس بھری پڑی سڑک سے زبردستی مجھے اٹھا لے جائے گا۔ چند ثانیوں تک اس سے تکرار ہوئی۔ شاید
سلطان شاہ نے صورتحال دور سے ہی بھانپ لی۔ وہ اچانک نمودار ہوا، پھر وہاں بھگدڑ مچ گئی کیونکہ سلطان شاہ نے اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں تیزی سے علیحدہ ہو کر تماشائیوں میں مل گئی۔ سلطان شاہ بہت بے خوف اور دلیر ثابت ہوا۔ اس نے ذرا سی دیر میں اس شخص کو ہاتھ چاٹنے پر مجبور کر دیا، پھر پھرتی سے اس کی کرولا میں جا بیٹھا۔ چابی شاید اگنیشن میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ پاتے ہی میں بھی تیزی سے آگے بڑھی اور کار میں جا بیٹھی۔ اس طرح ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک ویران علاقے میں اس نے گاڑی چھوڑ دی۔ اس کا خیال تھا کہ گاڑی کی وجہ سے ہم دوبارہ گھیرے جا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے فوراً ہوٹل واپس لوٹ کر آپ کی واپسی تک کمرے میں محدود رہنے کا مشورہ دیا، مگر میں خوف کے باعث آمادہ نہ ہوئی۔ دوسری طرف کپڑے پھٹ جانے اور خون کی دھبوں کی وجہ سے وہ دن کے اجالے میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ مجبوراً ہم ویران علاقے میں بھٹکتے رہے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد ایک رکشے والے کو روکا تو اس نے سلطان شاہ کا حلیہ دیکھتے ہی اپنے کان پکڑ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ شام کے وقت شہر کے مختلف علاقے میں پھٹے حال پھرنے والوں نوجوان گداگروں کو نامعلوم قاتلوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ تو میں یہ سن کر دہل گئی۔ آخرکار سلطان شاہ نے مجھے تنہا واپس لوٹنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اور وہ خود کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کسی ویرانے میں ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ روم سروس کا ویٹر کھانا لے کر آیا۔ کھانے کے دوران میں غزالہ کو اپنی بہن کا حال سناتا رہا اور وہ شدید حیرت کے عالم میں خاموشی سے پوری داستان سنتی رہی۔ میری کلائی کے زخم دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی، لیکن میں نے ہنس کر اسے کھانے پر توجہ دینے کا کہا۔ اب تک تو وہ عمارت شعلوں میں گھر چکی ہوگی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا، شاید؟ میں نے آہستگی سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک دم کیا ہونے لگا۔ وہ سہمے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں بولی، پہلے ہی راؤنڈ میں تشدد اور ہون ریزی، اب یہ عالم ہے تو ہم کب تک خود کو بچا سکیں گے؟ اب ہمیں فوراً لاہور چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر نوجوان گداگروں کے قتل کے بعد میں رکشہ ڈرائیور سچا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان شاہ مار دھاڑ کرنے کے باوجود شناخت حاصل کیا جا سکتا تھا۔ گداگروں کے قتل اور سلطان شاہ کے تصادم میں کوئی بات نکلتی ہے تو گداگر شاید اس کی قامت اور جسامت کے رہے ہوں گے اور اس کے ہاتھوں پلٹ پٹنے والا محض کوئی اباس شخص نہیں تھا، بلکہ وہ اغوا کی گئی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جسے سلطان شاہ کی مداخلت نے ناکام بنا دیا۔ لاہور میں اب سب سے زیادہ خطرہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہیں کہیں بھی پہچان لیں گے۔ بے احتیاط اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، میری وجہ سے آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہو گئیں۔ کسی کام کا آغاز کیا جائے تو دشواریاں آتی ہیں، یہی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا کردار کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر کہا، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اسی لہجے میں بولی، اس کا کردار تو پہلے ہی سامنے تھا۔ آپ نے اس کے نمائندے کے طور پر مشرق بعید کا طویل سفر کر کے ایشلے ہاؤس والوں سے ہیروئن کی فروخت کا معاہدہ کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔